अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर प्रोग्राम अवामी एक्सप्रेस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मुबारक जो है खैर व आफियत से जिसके लिए गुजर सकता था गुजरा, वरना खून जो है वो रमजान के महीने में ही बहा और बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज और हार्ड न्यूज जो हम सुनते रहे। ईद जो है बारिशों के साथ खैर व आफियत से गुजरी, उसके बाद हम फिर एक दफा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम बहुत फख्र से कहते हैं कि हमारा मजहब सबसे बेहतरीन है, लेकिन क्या वजह है कि हमारा माशरा बेहतरीन नहीं है। आप देखते होंगे अक्सर टेलीविजन प्रोग्रामों में, अक्सर यूनिवर्सिटीज में, कैफेज में या जगह जगह ये बात होती है, ये मुल्क में मसाइल क्यों हैं, ये करप्शन क्यों है, झूठ क्यों बोला जाता है, हम दूसरे का एहसास क्यों नहीं करते हैं, माशरा जो है वो बेहतर क्यों नहीं हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं भाई जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसी कौम वैसे लीडर, क्योंकि पूरी कौम ही ऐसी है तो ऐसे ही लीडर मुसल्लत हो गए। तो ये मामलात जो हैं ये नीचे से ऊपर तक खराब हैं या ऊपर से नीचे तक खराब हैं। आज हम यही बात करेंगे। 3 सवालात लेकर मैं हाजिर हुआ हूं और अपने व्यूवर्स से भी चाहूंगा कि वो लाइव कॉल के जरिए जरूर शामिल रहे आज के प्रोग्राम में। गो के बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज और पॉलिटिकल न्यूज जो हैं वो आजकल मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि गरज बरस जो है बारिशों के साथ साथ बहुत से लोगों की चल रही है इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट जो भी एक्शन कराची में ले रही है, बहुत सी जमातें जो हैं वो शामिल हो रही हैं, वहां जा रही हैं, अपने आप को पेश कर रही हैं और देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है। नतीजा कुछ भी निकले, कराची के लोग जो हैं वो अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, यहाँ के लोग बहुत प्यारे लोग हैं। लेकिन हम आज पूरी कौम की बात करेंगे, मिनासुल कौम जो है, हम किस जगह पर हैं, चाहे कराची में कोई रहता हो, चाहे पेशावर में, चाहे किसी गांव, किसी देहात, कहीं पर भी, कि मुल्क की तरक्की के लिए अवाम को बेहतर होना होगा या निजाम को बेहतर होना होगा। दूसरी बात यह कि क्या वतन अजीज में कानून की हुक्मरानी कभी कायम हो सकती है और तब्दीली का अमल जो है वो कैसे शुरू होगा, तब्दीली कौन लेकर आएगा, हुक्मरान लेकर आएंगे तब्दीली जो है वो, कोई निजाम लेकर आएगा, तब्दीली अवाम लेकर आएंगे। इस पर जरूर गुफ्तगू होनी चाहिए, कुछ सोच के नए दरीचे खुलने चाहिए और खास तौर पर वो लोग बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से हमें एडवाइस करते हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक में जाते रहते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, सीखते हैं, और दूसरे वो लोग के जो कानून को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। और ये दोनों तरह के लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ कराता हूं, सबसे पहले हमारे साथ हैं बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप उस्ताद हैं और उसके अलावा साबिक फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ और एसएम लॉ कॉलेज में आप पढ़ाती हैं। लॉ की इंप्लीमेंटेशन हमारी सोसाइटी में कैसे हो सकती है, लॉ तो मौजूद है, इस पर आपसे हम बात करते हैं। और हमारे साथ हैं एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी, एक बहुत अच्छे एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जिन्हें आपने बड़े अच्छे और खूबसूरत अंदाज में डिफरेंट किरदारों में देखा। कुछ ड्रामे तो ऐसे थे कि जिसमें इनके किरदार कुछ ऐसे थे कि जैसे ये खुद अपनी रियल जिंदगी के अंदर भी हैं। मुझे भी कुछ ऐसे ड्रामे इस वक्त याद आ रहे हैं। तनवीर जमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। तनवीर जमाल साहब, आपके साथ जो है वो मुशाहिदा जापान का एक जुड़ा हुआ है और वहां आपको जाना रहता है बहुत ज्यादा, वहां पे एक लाइफ का काफी टाइम गुजरा है। एक दफा गलती से मैं भी जापान चला गया था, कोई 12-13 शहर जो है वो मैंने भी घूमे वहां पर, और मैं बहुत हैरान हुआ था जब मैं जापान गया और उस कौम से को देखा, वहां मिला। और 6 अगस्त को खासतौर पर हिरोशिमा में जो तकरीब होती है एटम बम के हवाले से, वो भी मैंने वहां पे अटेंड की थी। कि कैसी जबरदस्त कौम है और कितने ईमानदार, कितना अपने मुल्क से प्यार करने वाले लोग। खासतौर पर जब वहां जाते हैं तो क्या कौन सा बहुत बड़ा फर्क है जो नजर आता है जापान के लोगों में और पाकिस्तान के लोगों में? बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने पे, इजाजत हो तो मैं देखिए, फर्क तो जाहिर है बहुत बड़ा नजर आता है, लेकिन फर्क पैदा कौन करता है? फर्क पैदा करते हैं लोग, अवाम और फिर हुक्मरान। आपका जो पहला क्वेश्चन ये कि सिस्टम और बेहतर कौन बनाएगा, या सिस्टम इटसेल्फ तो कोई चीज ही नहीं है ना, वो तो कागजों पे लिखी हुई चंद चीजें हैं, उसको चलाने वाले लोग होते हैं। बेहतरीन दुनिया का सिस्टम भी अगर आप ले आए और वहां चलाने वाले करप्ट लोग हों, बुरे लोग हों, बदनीयत लोग हों, तो वो सिस्टम बेकार हो जाएगा। अब सिस्टम को आप इल्जाम नहीं दे सकते। और एक टूटा फूटा सिस्टम भी हो लेकिन उसको चलाने वाले अगर बहुत ही ईमानदार लोग हों तो वो बहुत मजबूत हो जाएगा और वो चलना पड़ेगा। पिछले 5 साल में जापान के 6 प्राइम मिनिस्टर बदले कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मतलब कोई हंगामा आ रहा ही नहीं। तो लेकिन वहां आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो उनका सिस्टम इतना अच्छा और इतना मजबूत है। जो अब आप अगर जापान की बात ले लें, मैं साथ साथ जोड़ूंगा, सिंगापुर को ले लें, मलेशिया को ले लें, चाइना को ले लें, चले इस साइड के ये हम ले लेते हैं 4-5 मुल्क। वर्ल्ड वॉर से पहले जापानीज कैसे थे, वर्ल्ड वॉर के बाद कोई 10-15 साल तो उनको तो लगा, आज भी जापान में वो लोग जो वर्ल्ड वॉर के दौरान छोटे थे, उनकी ग्रोथ, उनके कद बहुत छोटे हैं।
اس لیے کہ اس وقت ان کی پوری ایک جنریشن کو کھانے تک کو پراپر نہیں ملتا تھا. آج کے جیپنیز تھوڑے لمبے تڑنگے ہیں, اس لیے انہوں نے پورا فائٹ کیا. وہ اپنی نیشن, اپنے لوگوں سے پیار کرتے تھے, اور وہ حسین تحفہ انہوں نے اپنے آگے والی جنریشنز کو دے دیا. آج کی جو جنریشنز ہے وہ اپنے ماضی کے ان لوگوں پہ بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہے. یہ فرق ہوتا ہے سوچوں کا. سنگاپور آپ کے سامنے, میرے سامنے, ڈاکٹر صاحب جانتی ہیں, ایک آدمی نے بنایا نا پورا سنگاپور. اور کب بنایا تھا؟ میں تو 30 سال پہلے گیا تھا, تو آج ویسی کا ویسی ڈیولپڈ کنٹری تھا. وہاں ایک پولیس والا نظر نہیں آتا آپ کو, ٹھیک, ایک پولیس والا. لیکن آپ دا مومنٹ اپنی گاڑی کی سپیڈ ذرا سی بڑھائیں, وہ نکل کے آ جاتے ہیں. اور قطع نظر اس سے کہ کون کیا ہے اس نے پورا کرنا ہے. اس آدمی سے لی کیون جو اس کا نام تھا, اس سے جب پوچھا ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا, اس نے کہا میرے پاس 2 چوائس تھیں, اور آئی بلڈ دا نیشن اور آئی بلڈ مائی سیلف. تو میں نے سوچا میں نیشن بلڈ کروں. کمٹمنٹ ہوتی ہے. ملیشیا آپ کے سامنے ہے. یہ سب کیا ہمارے اندر جو ہے وہ ٹیکنیکل خرابی جو ہے تنویر جمال صاحب, وہ کیوں ہے؟ مثلا کیا اس کا میں سمجھ, ایک دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں میں آپ کو کروں گا. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں, یہ خطہ بر صغیر جسے ہم کہتے ہیں نا, جس میں ہم رہتے ہیں, آج 3 بڑے ممالک ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش. اس خطے کی آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں, کئی 100 سال یہاں فورنرز نے حکومت کی ہے. آج اگر آپ کے منہ پہ کوئی رکھ دیے گئے لوگ کہ یہ آپ کے یہیں اس محلے سے نکل گئے ہیں, تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ آج ہمارے لوگ ہی حکومت کر رہے ہیں. ان کے پیچھے بھی کانٹے دوسروں ہی کے لگے ہوئے, اور اب چیزیں پروو ہو رہی ہیں, کھل رہی ہیں. ظلم جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر آٹومیٹک چیزیں کھلنے لگ جاتی ہیں, اور پھر اس میں ایک خوفناک پہلی چیز تو ہمارا مائنڈ سیٹ یہ. دوسرا ہمارا مائنڈ سیٹ جو ایک بڑا گندا جو مچا ہوا, اس میں انکلوڈ تمام ہمارے موسٹلی پولیٹیشینز بھی ہیں, عام لوگ بھی ہیں. اور میں انفیکٹ قصوروار بہت زیادہ عام لوگوں کو زیادہ ٹھہراتا ہوں بنسبت جو پوزیشن ہولڈرز ہیں. کیونکہ جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کو لے کے کون آیا؟ میں اور آپ اور یہ عام لوگ ہی. عام لوگوں کا مینٹل لیول کیا ہے کس جگہ پہ, یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. اٹک سے اجمل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو سر, یہ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم آف کر دیں, جو بھی کال کریں تو جب بھی بات ہو سکتی ہے, اور ٹیلی فون ٹرم سے بات کریں. ہیلو, السلام علیکم جی اجمل صاحب, جلدی سے اپنی بات کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فرمائیے. اچھا, حاجی محمد آصف اجمل امان بات کر رہا ہوں, جس سے کٹے تحصیل اگرو گاؤں میں سے. جی جی, آپ کو سمجھ آیا؟ جس سے جی جی, آپ فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے. رات کا بات ہے, تو میں صرف 2-3 باتیں کروں گا یہاں. اچھا, ٹی وی پہ نا کافی دانشور, سمجھدار اور ہر قسم کے سیاستدان بھی اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں. یہاں لیکچر دے کے وہ چلے جاتے ہیں, اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا ہے. میں کہتا ہوں ہمارے ملک جیسا پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے. میں 20-25 ملک گھوما ہوا ہوں اور میں نے ہر ملک دیکھا ہے. وہ قانون کی پاسداری ہم سعودی عرب میں جا کے کرتے ہیں, انگلینڈ میں کرتے ہیں, ہانگ کانگ میں کرتے ہیں, اور یہاں نہیں کرتے. وہی لوگ جا کے وہاں بھیگی بلی بن جاتے, وہ ہر ان کا قانون قانون کہتے, اور یہاں آ کے سب قانون کا بڑا ہمارے. یہ ایک مسئلہ ہے کہ, اور ہر ایک بیرسٹر صاحبہ کی بات کہتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سب جو ہیں وہ سدھر جاتے ہیں, دبئی جا کے, مڈل ایسٹ میں جا کے, سعودی عرب جا کے, یورپ جا کے. تو کیا وجہ کیا ہے اس کی, مطلب آپ کیا سمجھتی کیا وجہ؟ ابھی میں جمال صاحب سے تھوڑا سا مختلف انداز میں اس کو پیش کروں کہ سسٹم سب چیز ہے. آپ کے پاس بے شک سسٹم جیسے وہ کہہ رہے ہیں کاغذ پہ ہے, لیکن جب آپ سسٹم کو چلائیں گے نہیں, وہ پھر ایک انجن کی طرح ہے جس کا آپ فین بیلٹ نکال دیں تو انجن نہیں چلے گی. کچھ بھی آپ کر دیں انجن نہیں چلے گی, گاڑی آگے جائے گی نہیں. اس کی کوئی پسٹن نکال دیجئے تو نہیں چلے گی وہ. اسی طرح سے نظام کے اندر بھی اگر آپ چھوٹی چھوٹی غلط تبدیلیاں کریں گے تو آپ کا پورا نظام لڑکھڑائے گا, چلے گا نہیں. مثلا آپ سنگاپور کی بات کرتے ہیں, یہ مثال میرے خیال سے تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد, ٹھیک ہے. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ایک بار پھر بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ کی جانب. جی آپ کچھ مثال دے رہی تھی سنگاپور کی جانب سے. میں سنگاپور کی جانب سے اور چیزوں سے دیکھیے, ہم اپنی پولیس فورس ریکروٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بھرتی جو کرتے ہیں سفارش پہ کرتے ہیں, پرچی پہ کرتے ہیں, کسی کے دباؤ پہ کرتے ہیں. ان ملک میں
یہ نہیں ہوتا. وہاں پہ میرٹ پہ کرتے ہیں, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اس کی تعلیم کیا ہے, اس میں صلاحیت ہاں اور صلاحیت کیا ہے, اس کے تعلقات کیا ہیں, کیا یہ خطرناک تعلقات ہیں اس کے دوست احباب. بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ملک سے محبت اور میرٹ. اچھا پھر دیکھیں, ملک سے محبت وہ آپ کے نظام کے اندر آتی. جب آپ نظام کو چلائیں گے صحیح معنوں میں آن میرٹس, تو آپ کی جو سروس ڈلیوری جس کو کہتے ہیں, جو اس کی کارکردگی ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی. جب آپ لوگوں کو بھرتی کریں گے صرف ان کو خوش کرنے کے لیے, تو وہ اندر آئیں گے صرف خوش ہو جائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. میں وہی تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دوسری چیز آپ دیکھیے, سسٹمز جو ہوتی ہیں, میں یہی بات کری تھی کہ اب مثلا آپ کہہ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کی, لا اینڈ آرڈر کی سسٹمز اور پولیس ہماری, یہ میں جان بوجھ کے لے کے آئی کہ یہ دیکھیے بچوں کا کھلونا ہے. 5 سال کی عمر سے اوپر کا بچہ, اس کے لیے انہوں نے یہ کھلونا بنایا. اس کے اندر آپ کے پاس فنگر پرنٹ ڈسٹنگ پاؤڈر موجود ہے. یہ فنگر پرنٹ ڈسٹنگ پاؤڈر جو ہے اس کو لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اسکاچ ٹیپ لگا دیجئے تو آپ کی انگلی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وی آئی پیز کے لیے پاکستان میں ان کے لیے کچھ ہو جائے تو یہ فنگر پرنٹ ٹیسٹنگ پاؤڈر موجود ہے, اس کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن عام آدمی اگر لیاری میں ہو, کہیں ناظم آباد میں ہو, وہ بھاٹی گیٹ میں ہو, کہیں ہو, اس کے لیے نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. کیوں؟ جب بچوں کے کھلونے کے لیے یہ پاؤڈر موجود ہے, کتنے عرصوں سے یورپ میں جہاں پہ پولیس فورس چل رہی, تو ہم اپنے بچوں اپنی پولیس فورس میں نہیں رکھ سکتے. آپ نے سسٹمز کے اندر آپ نے کیا کیا مفلوج رکھا ہے, اس وجہ سے آج آپ کا نظام. بات یہ ہے کہ دیکھیں سسٹم میں جو خرابی ہے اس کی خرابی نہیں ہے, مفلوج ہے, یا سسٹم کو ہم نے خراب جو کیا ہے, بجٹ آپ اس کو دیتے نہیں ہے, پیٹرول اس کی ایک وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہ جو سسٹم جن کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ سارے چور ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سسٹم کو ہم نے مضبوط کر دیا تو سب سے پہلے سسٹم تو ہمارے گریبان میں پکڑے گا. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھرتی کی. نہیں, اپنے لوگوں کو بھرتی کس لیے کی؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نا, اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے نا. یہ اگر وہ سب صحیح ہو, ایمانداری ہو. میں سمجھتا ہوں جو بات کی پولیس کی, وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ایک تنازع ہوتی ہے شہروں میں اور سویلینز کے اوپر. اگر یہی شوق ہے ہر ایم این اے, ایم پی اے اور ہر جھنڈا لگانے والے کو کہ اس کے ساتھ جتنی زیادہ موبائلز اور جتنے پولیس والے ہوں گے, وہ پولیس والے جن کی تنخواہیں ہم لوگ دیتے ہیں, عام شہری وہ نہیں دیتے, حالانکہ وہ زیادہ پریولیج لوگ ہیں. اگر حکومت نے ایسے ہی آبلائز کرنا ہے تو ان کے لیے ایک ایلیٹ فورس بنا دی جائے. مگر وہ عام پولیس سے لیتے ہیں. نہیں, وہ ایلیٹ فورس بنا دیں کہ جی یہ صرف وی آئی پیز کے لیے. عام پولیس جو ہے, جو تھانوں کی پولیس ہے, وہ تو شہریوں کے لیے ہے. وہ اگر وہاں بزی رہے, جب وہ پولیس کے اوپر یہ صرف قاعدہ ہوگا کہ صرف وہ پولیس شہریوں کے کرائمز کو, ادھر کی انٹرنل صورتحال دیکھے گی, اس کو پولیٹیسائز نہ ہونا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, امجد ہیں لاہور سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم امجد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ذرا جلدی فرمائیے گا, کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. میں تنویر صاحب سے بات کر رہا ہوں. تنویر صاحب کہتے ہیں کہ نظام کو حکمران چینج کریں گے یا عوام چینج کرے گی. جی, تو میں یہ اپنے تنویر صاحب کو دیں گے لائن. جی تنویر صاحب بات کیجیے. جی جی. اچھا تنویر صاحب. جی جی. السلام علیکم. اچھا بہت یہ چل رہا ہے کہ اس میں تھا کہ حکمران نظام کو چینج کرے گا یا عوام. تو حکمران تو یہاں پہ پاکستان میں ہوتا ہی نہیں, تو جو نظام کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ وہ جو شخص جو ہے آپ کے ملک پانی پینا نہیں برداشت کرتے, وہ اچھا نہیں سمجھتے, تو وہ آپ کے نظام کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی کیا جواب دیں؟ حکمران, دیکھیں میں اب آپ کو تھوڑی تلخ بات کرنے لگا ہوں. ہر انسان کی زندگی میں ایک پلان اے ہوتا ہے, آئیڈیل پلان. ٹھیک ہے, ایک بچہ پیدا ہوا, اس کے باپ کی ماں کی ذمہ داری اس کو ہر طرح سے اچھی ایجوکیشن دے, اچھی خوراک دے, اچھی تربیت دے, بلا بلا جو بھی. اب اگر وہ باپ نہیں کرتا, باپ روز مارتا اس بچے کو, کھانے کو نہیں دیتا, پڑھاتا نہیں, گھر سے نکال دیتا ہے, وہ بچہ پھر لامحالہ اس نے جینا تو ہے نا, وہ پلان بی پھر بناتا ہے. ٹھیک, پھر جب پلان بی بناتا ہے تو پھر فوراً اپنی اسٹرگل شروع کرتا ہے جس لیول پہ وہ ہوتا ہے کہ میں زندہ رہوں. ٹھیک, ہم کو بھی, لوگوں کو بھی اب چاہیے, میرے خیال میں جو ریاست ہوتی ہے, جو حکمراں ہوتے ہیں, وہ باپ کی طرح ہوتے ہیں جس کے انڈر 16-18 کروڑ بچے ہیں. اب اگر باپ نہیں ٹیک کیئر کر رہا تو پلان بی بنانا پڑے گا, اور پلان بی بنانے کے بعد ہم آج اس طرح یہاں کے لوگ ہو کے ہیں جیسے زندہ باپ کی یتیم اولادیں ہوتی ہیں. لیکن اس باپ ہے, لیکن اس باپ کو لایا کون ہے؟ سوال تو زیادہ یہ ہوتا ہے. یہ شکوہ دیکھیں واویلا وہ لوگ کرتے ہیں دنیا میں جو خود نالائق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو لائق لوگ ہوتے ہیں, اور ہم بہت کمپلیننگ نیشن بنتے چلے جا رہے ہیں. آپ سیاستدانوں کو دیکھیے, ٹاک شوز میں ایک بات اور دیکھیں کہ اگر ملک کی آبادی کو دیکھتے ہیں, 50% لوگ تو کے پاس تو تعلیم ہی نہیں ہے,
اور اس کے بعد 50% کے پاس جو تعلیم آج ہے سے 20 سال پہلے والا حکمراں آج کے جو لڑکا بچہ 20 سال کا ہے اور اس کے بعد اچھی تعلیم، اچھی تربیت، صحت، کوئی ہنر نہیں ہے، اس کا ذمہ دار آج سے 20 سال پہلے والا حکمراں ہے. اچھا، اور آج سے 20 سال بعد جو لوگ ایسے رہ جائیں گے وہ آج کے حکمران ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ سارا ملبہ جو ہے حکمرانوں کو ڈالنا چاہ رہے ہیں. بھائی ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ تھوڑی ہیں. اب اگر ہم پلان بھی بنا لیتے ہیں کہ ہم زندہ باپ کی یتیم اولاد ہیں، باپ اون ہی نہیں کر رہا ہے ہمیں، تو پھر آپ دیکھیں جس طرح ان گائیڈڈ یوتھ ہو جاتی ہے میزائل کی طرح، تو وہ لامحالہ وہ حرکتیں کریں گے. اس کی ذمہ داری تو حکمرانوں پہ آتی ہے. لیکن عوام کے بھی بہت سارے فرائض ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہمیشہ کہ فلاں پولیس والے نے رشوت لے لی، فلاں نے رشوت لے لی، فلاں نے. دے کون رہا ہے ان کو رشوت؟ میں اور آپ دے رہے ہیں نا، تو ہم برابر کے شریک ہوں. ہم میں سے کوئی کیوں نہیں سٹینڈ لیتا؟ قانون ہم توڑتے ہیں بے شمار. موٹر سائیکل کے کاغذات نہیں ہیں آپ کے پاس، ہیلمٹ لگایا نہیں، اب پولیس والے نے روکا تو اب آپ جان چھڑانے کے لیے میں وہی تو نظام کی بات کر رہا تھا. ہمیں چاہیے لوگوں کو بھی، اچھا لوگوں کو سیوک سینس کی تربیت کی. ایکیڈمک جو ہے نا، صرف آپ یونیورسٹی سے گریجویشن کر لیں وہ کافی نہیں ہوتا، تربیت بھی بہت ضروری ہے. میں ایک سمپل سوال کر لیتا ہوں کہ یہ جو آپ بول رہے ہیں سیوک سینس کی تربیت دے دیں، ہم نظام کی تبدیلی لائیں یعنی قانون بہتر کریں یا لوگوں کو تربیت دیں؟ دونوں میں سے کسی ایک کو پہلے اپنانا ہوگا نا. قانون آپ کے پاس موجود ہے. ہے، اچھا، لیکن عمل نہیں ہے، سختی نہیں ہے اس پہ. سسٹم بھی ہے، قانون بھی ہے، سب چیزیں. بندہ بیٹھنے والا بددیانت اگر ہے عمل سب نہیں، بیکار. عمل کے آپ کے پاس FIR درج کرنے کا طریقہ ہے، سب چیزیں نہیں کرتے. آپ انویسٹیگیشن کروانے کے لیے جاتے ہو، آپ ان کو بجٹ نہیں دیتے، آپ پرواہ نہیں کرتے کہ سالانہ بجٹ جو ہوتی ہے اس کو انگوٹھا چھاپ بن کے آپ اس کو پاس کر دیتے. اس میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ واقعی اس میں کچھ ہے بھی، کس ادارے کو دے رہے ہیں، کہاں پہ وہ پیسہ جا رہا ہے، کس طریقے. کچھ نہیں، وہ سیدھا بالکل اندھا دھند اس کو کر دو سب کر دیتے بھیڑ بکریوں کی طرح. آپ بات کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی عوام کے حصہ، عوام کے حصے میں دیکھیے ہم جاتے ہیں دکانوں میں رسید نہیں لیتے، کچی رسید لیتے. کیوں؟ ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمیں رسید دو پکی، تو پھر اس کو وہ بھی انکم ٹیکس میں آئے گا. لیکن جب آپ نہیں لیں گے تو وہ آپ کو ایسی چھوڑ دے گا. وہ یہ تو اس وقت ہوگا کہ جب ہمیں اپنے ملک سے محبت ہوگی، ہم اپنا ذاتی مفاد چھوڑ کے جو قومی مفاد سوچیں گے. ہم دیکھیں جب نظام خراب ہوا ہے نا تو سب بولتے ہیں چلنے دو. ضرور ہے فرسٹریشن، ضرور ہے، آج نہیں ہے، کئی سالوں سے فرسٹریشن ہے اور جائز فرسٹریشن ہے. لیکن اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا. دیکھیں میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جاپان میں رہا ہوں، یورپ میں رہا ہوں، میں بڑا پریویلیج لائف وہاں گزارتا تھا، میرے پاس سب کچھ تھا. میں یہاں آ گیا واپس، میرا جی نہیں لگتا تھا. اور بے شمار پاکستانی میں جانتا ہوں جو یورپ امریکہ میں سیٹلڈ ہیں، وہ کسی طرح واپس آنا چاہتے ہیں. محبت ہے ہمیں، بہت زیادہ محبت ہے. صرف ایک اچھا لیڈر اگر آج مل جائے نا ان لوگوں کو، یہ پاگلوں کی طرح اس کی بات مانیں گے. اور آرگنائز ایک اچھا یہ لیڈر کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ دیکھیے پاکستان کا مسئلہ مینجمنٹ ہے، اس کے اندر کوئی مینجمنٹ نہیں ہو رہی ہے. آپ کے باہر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی تیار نہیں آ کے اس کو، کچڑا کہیں پہ پڑا ہوا ہے کوئی اس کو اٹھا نہیں رہا ہے. کیا کسی انقلاب کی ضرورت ہے جبھی سب چیزیں درست ہوں گی؟ یہ عوام کے اندر سے کچھ انقلاب نکلے. ٹائم اس وقت ایک بریک کا ہو گیا، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. عوام، نظام، قانون، معاشرہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ اور تنویر جمال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اس پر بات ہو رہی ہے. ابھی میں بریک میں بات کر رہا تھا تنویر جمال صاحب سے کہ جب قانون جو ہے وہ تحفظ نہیں دیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں، چاہے وہ لسانی بنیادوں پہ ہوں یا مذہبی بنیادوں پہ ہوں یا کسی بھی بنیاد پہ ہوں، وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہیں وہ تھانے دار بن جاتے ہیں اور وہ جو ہیں اصل جو ہیں وہ عوام کے رکھوالے بن جاتے ہیں اور پھر وہ تحفظ دینے شروع کر دیتے ہیں. ایک لائیو کالر اس کے بعد کنٹینیو کریں گے اپنی بات کو. لاہور سے امجد ناصر صاحب ہیں. السلام علیکم جی. سر جمال صاحب، السلام علیکم. جناب جمال صاحب السلام علیکم. جی سر ذرا جلدی بات کریں گے اپنی. جناب میں وعلیکم السلام. سر اپنا ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم آف کر دیجئے پلیز، مجھے صرف ٹیلی فون پہ بات کیجیے. جی سر میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. جی فرمائیے جناب. جی فرمائیے. یہ میرے خیال سے تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں، خاص طور پر نیو کالرز جو ہوتے ہیں، کہ جب آپ لائیو کالز پہ آئیں تو صرف ٹیلی فون سیٹ پہ بات کریں، اور ٹیلی فون سیٹ کا اگر والیوم آن ہوگا تو پھر بات نہیں ہو سکے گی. جی تنویر جمال صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ جو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو قانون
کی میڈم موجود ہیں, استاد موجود ہیں, تو اس کے انڈر جتنے بھی ادارے آتے ہیں, چاہے جیسے ججز ہیں, ہم دیکھیں کہ ہمارے ایک طویل عرصے تک جو ہیں وہ فیصلے نہیں آتے ہیں, میجسٹریٹ ہیں یا پولیس ہیں یا پیراملٹری فورسز ہیں, جب تک یہ نظام درست نہیں ہوگا اور یہ جو ہے تعصب سے پاک نہیں ہوگا, یہ سیاسی وابستگی سے پاک نہیں ہوگا, تو اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہر چیز ریاست جو ہے نا, جیسے شروع میں انہوں نے فرمایا اگر آپ کی گاڑی مکمل ہے, صرف فین بیلٹ نہیں ہے تو گاڑی نہیں چل سکتی. اسی طرح پوری ریاست انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے ہر چیز سے. جج انویسٹیگیشن نہیں کرتا ہے, جج کے سامنے تو انویسٹیگیشن کے بعد وکلا دلائل دیتے ہیں اور پھر وہ دیکھتا ہے, اور پھر اب وہ انویسٹیگیشن جن کا کام ہے وہ نہ کریں تو ججمنٹ یا عدالتیں کیا کر سکتی ہیں؟ کوئی ان کے پاس کوئی جادو تو ہے نہیں. اب وہ اپنا کام کیوں نہیں کرتے, وہ ان سے پوچھ, اسی طرح سو آن. پھر پہلی بات یہ کہ جو پولیس اور ہمارے کچھ ادارے, مثلا میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ پولیس ٹریننگ سینٹر پہ میں نے خود دیکھا ہے اور میں جانتا ہوں, وٹنس ہے میرے پاس, کہ پولیس سینٹر میں جو ٹریننگ میں ابھی پچھلے دنوں جو بچے گئے تھے سپاہی بننے یا سیکھنے, ان کے ساتھ جو ہوتا ہے, تو میں ایٹ دا اینڈ جب میں نے ساری چیزیں دیکھی تو پتہ مجھے اندازہ یہ لگایا کہ ان کو پولیس کی تو جو ٹریننگ مل رہی ہے ان کو رشوت لینے کی زیادہ ٹریننگ مل رہی ہے. وہ ٹرینڈ ہو کے, کیونکہ وہاں ان کا جو پولیس والوں کے جو انچارج ہیں وہاں, جو ان کو صبح اٹھاتے ہیں, ان کو چھٹی دیتے ہیں, ہر آدمی پیسہ مانگ رہا ہے ان لڑکوں سے, اور وہ کوئی 500 کوئی 200 300 تبادلوں کے لیے اور نوکریوں کے لیے جتنی رشوت دی جاتی ہے. میں جانتا ہوں ایسے جو ابھی آ کے پولیس سپاہی بنے, تو میں نے پوچھا کہ تھانے, بولا وہ 15,000 مانگ رہا, اس تھانے کے 20,000. اب جب اس بیسس پہ وہ ایک یوتھ کا نوجوان لڑکا جو کسی ایک جذبے کے تحت پولیس میں گیا تھا, اس کی جب ٹریننگ میں یہ ہو جائے گا تو مجھے اب بتائیے وہ ریکوری کہاں سے کرے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ آج کے دور میں تو جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں جا رہا ہے وہ جائے پیسے کمانے کے لیے رہا ہے. ٹھیک ہے نا, شریف آدمی تو میرے خیال سے سوچتا ہے بنیادی بات. اگر آپ پولیس والوں کی منیمم اس کی 15-16 ہزار روپے تنخواہ ہوتی ہے سپاہی کی, اگر آپ منیمم تنخواہ نا دنیا میں پولیس کی, ججز کی تنخواہ بہت زیادہ, ہاں ابھی بڑھائی ہے, دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہیں ججز اور پولیس کی ہوتی ہیں. بالکل صحیح. 15,000 تو نہیں مل رہا, نہیں ابھی نہیں ملا لیکن اناؤنس ہوا ہے. اگر آپ منیمم ایک سپاہی کی تنخواہ کم از کم 1 تولہ سونا سے تھوڑی زیادہ رکھیں یا 70,000 روپے کے قریب رکھیں, تب جان میں آئی. ایک استاد پرائمری کا جو ہے جس کو 10-12 ہزار روپے ملتے ہیں, آپ مجھے بتائیے وہ 10,000 میں 10,000 کی تعلیم دے پائے گا نا, وہ کیا پڑھائے گا بچوں کو؟ اس کی کم از کم 70-80 ہزار روپے تنخواہ ہونی چاہیے. ایس ایچ او لیول تک 4 لاکھ روپے تنخواہ ہونی چاہیے پولیس کی, بالکل صحیح. اور اس سے ڈی آئی جی اور ایس پی اور ڈی ایس پی ان کی اس حساب سے. میں کہتا ہوں آئی جی پی کو آپ 10 لاکھ روپے مہینہ دیں. سارے پولیس والے خوش ہو گئے. نہیں میں, اور استادوں کو, پروفیسرز کو تنخواہ آپ دیں. پرائمری ٹیچر کی تنخواہ اگر 70-80 ہزار روپے, وہ 4 جگہ کوچنگ سینٹروں میں نہیں جائے گا, اس فوکس ہوگا. وہ اچھی ایجوکیشن جب آپ ڈیلیور نہیں کریں گے, سنیں میری بات, لیکن جب آپ یہ فیسلٹیز دیں گے اس پولیس کو, پھر آپ الٹا لٹکائیں گے بھی سرے عام, ایکسکیوز نہیں ہے. اور میرا یہ بلیو ہے, آئی نو مینی پیپل, میں سمجھتا ہوں 90% سے زیادہ پولیس والے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں نا, وہ مجبوراً لیتے ہیں بہت سارے پولیس والے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے کہ مفلسی اور کفر کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں. جب ایک آدمی اتنی مفلسی پہ چلا جاتا ہے نا, پھر وہ کچھ نہیں دیکھ پاتا, وہ پھر پیٹ سے سوچتا ہے اور پھر استعمال سے. یہ اچھا, اب مسئلہ یہ کہ جو اتنا بڑا فنڈ کہاں سے آئے گا تنخواہوں کے لیے, پولیس کے لیے, ٹیچروں کے لیے, ہے نا فنڈ تو آ جائے گا. اچھا فنڈ کیا نہیں, یہ مغلیہ رہن سہن حکمران ختم کر دیں. اور اس کی 2 مثالیں میں دیتا ہوں, پاسبل ہے. ایک مسلم مثال دیتا ہوں احمدی نژاد کی, جو ایک کمرے میں گدا بچھا کے سوتا ہے, پریزیڈنٹ ہے, اور ایک 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ برٹن کا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر جو رہتا ہے ایک فلیٹ میں رہتا ہے. وہ زندگی نہیں گزارتے کیا؟ ان کو کیا پرابلم؟ یہ 2 میں نے ایک مسلم ایک نان مسلم مثالیں آپ کی دی. آپ یہ چھوڑ دیجئے. آپ سوچیں کئی فٹ بال اسٹیڈیم سے بڑے تو گورنر ہاؤسز اور یہ سیکریٹریٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں, ان کے اندر ملازموں کی جو ایک لمبی قطاریں. یہ تو اب آپ ضیاع کرنے پہ آئیں اور چیزوں کو صحیح نہ کریں, تو پھر اس کا جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ 2 ہفتے کڑوی دوائیں کھاتا ہے اپنے آگے مستقبل کے لیے کہ صحیح رہے. اب آپ کھائیں گے ہی نہیں دوائیں تو مرتے چلے جائیں گے.
اچھا یہ بتائیں بیسٹر صاحبہ کہ یہ جو بات ہو رہی ہے پولیس کے حوالے سے، خاص طور پہ لا آپ پڑھاتی ہیں اسٹوڈنٹس کو، آپ فیڈرل منسٹر بھی رہی ہیں، یہ جو امپلیمنٹیشن ہے لا کی امپلیمنٹیشن، عوام جو ہے، یہی عوام جو ہے سدھر جاتی ہے جب قانون کا ڈنڈا ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے، سب سدھر جاتے ہیں، خوف ہوتا ہے، باہر جا کے سب سدھرتے ہیں. یہاں پر بھی سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے اگر قانون کی گرفت جو ہے آ جائے. اس طرح یہ بھی بات کر رہے ہیں، کیا وجہ، کیا کمزوری کیا ہے؟ وہی وجہ ہے کہ یہ سب سے پہلے گرفت جو ہماری گردنوں پہ آ جائے گی، اس لیے نظام ٹھیک نہیں کرنا ہے. گرفت تو آپ کی ہے نہیں نا. جب آپ لوگ کو سفارش پہ رکھیں گے تو وہ تو کسی اور مقصد سے آ رہے ہیں، وہ کام کرنے تھوڑی آ رہے ہیں، وہ تو صرف تنخواہ لینے آ رہے ہیں. نتیجہ ان کی فوکس اور ہوگی. جب نظام کے اندر جیسے ابھی بتا رہے ہیں کہ خرابیاں باقاعدہ ان کو تربیت دی جائے گی ان خرابیوں کی، تو آپ ایک خرابی کے نظام کو بنا رہے ہیں. اچھا بتائیں تبدیلی کا عمل کیسے شروع ہوا؟ چلیں یہ مسائل تو ہیں، اب تبدیل کرنا ہے. میں چاہتا ہوں اور جو ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں یقینی طور پہ چاہتے ہوں گے کہ یہ نظام جو تبدیل ہو، یہاں پہ بہتری آئے، یہاں پہ انصاف ہو، یہاں پہ امن ہو. یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ سب سے پہلے ہم باتیں کرتے ہیں تو ہم ایک جنرل بات کرتے ہیں کہ یہ خراب ہے وہ خراب. ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں خرابی ہے. ایکچولی ہر سسٹم کو آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میں کیا خلا ہے، کون سی چیز اس میں نہیں ہے، کون سی چیز اس میں ڈالنی چاہیے. جب یہ شروع ہو جائے گا، عوام کے اندر آ گئی، جیسے میڈیا پھیلائے گی، نتیجہ ہے کہ کل جب ووٹ لینے آئیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کریں گے. آپ ہمیں پتا یہ نہیں کہ وہ آ کے لمبی ایک ایموشنل سپیچ بنا دے اور جذبات کر کے پھر وہ تالیاں لے کے اور چھولے وولے بانٹ کے نکل. مجھے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن انور صاحب سے میں کال لے لوں. السلام علیکم. جی انور صاحب جلدی فرمائیے گا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انور صاحب فرمائیے. جی فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری تو یہ رائے ہے کہ میں سر یہی آپ کو سسٹم کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے، سسٹم کے بارے میں بتا رہا ہوں. فرمائیے. سسٹم کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ میڈیا کے جتنے بھی چینل ہیں میں سب کو دیکھتا ہوں اور وہ 10 سے زیادہ ہے تقریباً. ٹھیک ہے. لیکن میں نے یہ فیل کیا ہے کہ میڈیا کے جتنے بھی یہ بندے ہیں جو سب اینکر پرسن ہیں، میں یہ کہتا ہوں اگر یہ سب لوگ خود جو ہے اکٹھے بیٹھ کے اے کو پہلے لیں، اے کے بعد بی سی ایسے کرتے کراتے زیڈ پہ جائیں، اس سے پہلے کہ وہ اے کو ہی صحیح کریں. اللہ تعالیٰ کے بعد جتنا عوام اب میڈیا پہ بلیو کرتی ہے کسی چیز پہ نہیں کرتی. لیکن یہ جیسے کہ ایک بندہ ہے وہ چاہے مر رہا ہے، چاہے کوئی نماز پڑھا رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، میڈیا والے بھی اپنی بریک پہ پہلے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ میں بندے کو پہلے کلیئر کر لوں یا اس کے دل میں کوئی بات اتار لوں. تو کائنڈلی میری بہت شکریہ جی. اچھا یہ بات خیر بالکل ٹھیک ہے، میڈیا کو آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جناب میڈیا بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے. میں ایک سوال کر لیتا ہوں کہ یہ جو بات کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ مسائل ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ عوام جو ہیں وہ ایک ہجوم ہے اور ایک گولی چلتی ہے سب بھاگ جاتے ہیں، چاہے میڈیا ہو یا پھر جو ہے لیڈرز ہوں. یہ جب چاہتے ہیں جس طرح چلاتے ہیں عوام کو چلا دیتے ہیں، جس طرح جب چاہتے ہیں حالات خراب کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں حالات اچھے کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں بس پیچھے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ ہے 2-3 بڑی بنیادی وجوہات ہیں. دیکھیے زیادہ پاپولیشن ہونا نا وہ ایک خزانہ ہے، بالکل ایسڈ ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ کم بچے خوشحال گھرانہ ورانا، یہ آج یورپ اور جاپان میں جو ہو رہا ہے نا، رو رہے ہیں، وہ خوش آمدید کر رہے ہیں بچے پیدا کرو. چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہاں جمہوریت و امیریت بھی نہیں ہے. دنیا بھر کی اب کنٹریز جو ہے انڈیا جا رہے ہیں کسی وجہ سے، اور اس لیے کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کا خزانہ ہوتے ہیں. آپ ان کو صحیح ٹرین کریں، وہ ایک اولاد کی طرح ہوتے ہیں جو اچھا بڑھ جاتے ہیں، وہ باپ کے ہی کام آتے ہیں. آپ انہیں گلی میں چھوڑ دیں، وہ پھر ان گائیڈڈ میزائل بن جائیں گے، چوری اچکا پن بن جائے گا. تو زیادہ پاپولیشن کو صحیح ٹرینڈ کرنا، ان کو سمت دکھانا. میں آپ کو چھوٹی آپ جو کہہ رہے ہیں نظام بدلنے کی، سب سے پہلی چیز اسلامک روح سے بھی دنیاوی روح سے بھی تعلیم، پرائمری لیول کی اور ایک لیول کی اکراس دا بورڈ. کوئی وہ ایلیٹ تعلیم یافتہ الگ اور پیلا اسکول الگ، یا پورے پیلا اسکول کر دیں. تعلیم اینڈ کوالٹی تعلیم جس میں وہ آگے آپ کے لیے ایسڈ بنے وہ لوگ. نمبر 2 صحت. صحت ہر 3000 لوگوں کے اوپر ایک ڈسپینسری ہونی چاہیے کم از کم، جو مفت میں، مطلب آئی ہیو اے پلان جو پورے پاکستان میں ہو سکتی ہے، جس کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے، وہ آٹو پہ چلتی رہے گی. بہترین ڈاکٹر وہاں بیٹھیں گے، ڈسپینسری ہو وہ، ٹھیک ہے نا. اب یہ 2 چیزیں جب آپ لوگوں کو دیں گے، تیسری چیز ایک بڑی امپورٹنٹ ہے.
کہ ایک ہوتے ہیں شارٹ ٹرم ڈیسیجن، وہ فیصلے ایک مڈ ٹرم ایک لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم آپ امیجیٹلی کریں کہ جنرل پبلک کو ریلیف ملے، اور جنرل پبلک کو ریلیف آج کل تو ڈیجیٹل کارڈ کا زمانہ ہے، آپ 2 دن میں بنا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک گاڑی ہے غریب کی بیچارے کی 15 اپنا موٹر سائیکل، وہ پیٹرول پمپ پہ جاتا ہے تو اسے 85 روپے لیٹر ملتا ہے، اور ایک ہمر اور مرسیڈیز 500 SEL لے کے جاتا ہے اس کو بھی 85 روپے کا مل رہا ہے پیٹرول. سب برابر ٹیکس دے رہے ہیں، جنرل ٹیکس جو ہے. نہیں، اب آپ دیکھیں نا کہ آپ یہاں پہ آپ سبسڈی کیسے دے سکتے ہیں. آپ موٹر سائیکل والے کو، چھوٹی گاڑیوں والوں کو آپ 40 روپے لیٹر دیں پیٹرول، اور وہ ریکوری کر لیں آپ مرسیڈیز اور بڑی گاڑیوں والے سے ان کو 120 روپے کا لیٹر دیں، ان کو فرق نہیں پڑے گا کوئی بھی. سارے مرسیڈیز والے 10-15 موٹر سائیکل والے رکھ لیں گے. دیکھیں اب ہم ہر چیز کو نیگیٹو سوچیں گے نا. میں آپ کو بتاؤں اس کا سسٹم یہ کہ کارڈ سسٹم بنا دیں آپ. یہی چیز آپ راشن کارڈ بنائے، پہلے راشن کارڈ ہوتے تھے نا. جوال صاحب آپ پاکستان کے اندر ہیں یار، سب ہو سکتا ہے. یہاں پر آپ کہیں یورپ میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بڑے مسائل ہیں. چیئرمین ماؤ زے تونگ کا ایک بہت بڑا قول تھا، آپ ذرا سا پیچھے جائیں، وہ جب ایک کروڑوں کے لوگوں کو لے کے، جو افیمچی تھے ان کو لے کے جب انقلاب لے کے آ گیا تو اسے سب یہ کہا یہ سنبھالے گا کون ان کو. یہ کیسے چیئرمین ماؤ زے تونگ نے کہا تھا کہ بہت بڑا پہاڑ بھی کھودنے کے لیے پہلے کدال مارا جاتا ہے. یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر نا. اگر ہم یہی ڈرتے رہے کہ ہو نہیں سکتا اٹمپٹ کرنے میں حرج کیا ہے؟ جمال صاحب زیادہ نہیں ہوگا. بریک لے لیتے ہیں. جو امپورٹنٹ بات تھی تعلیم کی، اور جیسے انہوں نے کہا تنویر جواد صاحب نے کہ ایک تعلیمی نظام ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جو ہیں بنیاد سے ہی ڈفرینس پیدا کر رہے ہیں. ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ کون مدرسے میں جائے گا جس کے بعد بالکل ہی پیسے نہیں ہیں، اس کے بعد تھوڑے بہت پیسے ہیں تو پیلے اسکول میں جائے گا، اس کے بعد تھوڑے سے پیسے ہیں تو گلی محلے کے انگلش میڈیم میں جائے گا، اس کے بعد جو ہے اور پیسے ہیں تو وہ اے لیول کرے گا. تو اس کا مطلب تعلیم کا نظام ہی جو ہے وہ پیسے کی بنیاد پر ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرپشن جو ہے صرف اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کرتے ہیں کہ یار انہیں انگریزی بولنے آ جائے. اور یہ انگریزی اردو کا بھی بڑا مسئلہ ہے. یہ جاپان میں رہے، میں بھی وہاں جا چکا ہوں. ہر چیز جو ہے ان کی اپنی زبان کے اندر. ہم لوگ جو ہیں وہ آج بھی ذہنی غلام ہیں، اور ہو سکتا ہے شاید رہیں. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. عوام، نظام، قانون، معاشرہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے، کہاں سے آغاز ہو، تبدیلی کیسے آئے گی. تنویر جمال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. لاسٹ سیشن کے اندر ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ذرا تھوڑا سا فاسٹ چلیں گے. یہ بتائیے کہ جو انڈیویجولس ہیں، جیسے کہ تنویر جمال صاحب لاسٹ سیشن میں بات کر رہے تھے، ایک ایک انڈیویجول کو ویلیو دینا. آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی میں کس طرح سے، یعنی کہ کہیں جانوروں کو بھی نہیں مارا جاتا، اس طرح انسانوں کو مارا گیا ہے. یا پورے پاکستان میں ایک انڈیویجول کی کیا ویلیو. جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک جاگیردار ہے اس کے علاقے میں جو انڈیویجولز ہیں، تو ہم ایک انسان کی ویلیو کو نہیں سمجھ رہے کہ اس کا صحیح استعمال کر لیں، اسے بہتر تعلیم دے کے، اسے زندگی کی بہتر چیزیں دے کے وہ بھی ترقی کرے گا، ملک بھی ترقی کرے گا. صرف تعلیم سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر تربیت لازم ہے. جب تک آپ ان کو تربیت نہیں دیں گے کہ وہ کس طریقے سے دنیا کو دیکھیں، جب تک جو معلومات آپ ان کو سکھا رہے ہیں کیا اس کی کس طرح استعمال کرنا، دنیا کو کس طرح دیکھنا، تبھی احساس اور حساسی آتی ہے. تعلیم کا مطلب ہے حساس ہونا. تو وہ کیسے بنے گا جب آپ جاگیرداری انداز رکھیں گے، تعلیم آپ دیں گے نہیں، لوگ محروم رہیں گے حقیقت سے، تو وہ کیسے ان کو سمجھ آئے گی کہ کیا کرنا ہے، کہاں جائیں گے، کس سے پوچھیں گے، کس سے بولیں گے، کیا سمجھ ہوگی؟ کچھ نہیں ہوگی. نتیجہ ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں گونگا بہرا عوام ہو، تاکہ ان کی گاڑی چلتی رہے، بالکل ان کی دکان چمکتی رہے. ہمارے ساتھ جمال مصطفیٰ صاحب لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بات یہ ہے جی کہ جب تک حکومتیں ایماندار نہیں ہوں گی اور آپ کے لیڈر آنےسٹ نہیں ہوں گے، یہ مسئلے ایسے ہی رہیں گے. اور اگر قومیں تھرڈ کلاس لیڈرز جو ہیں انہیں سلیکٹ کریں گی یا الیکٹ کریں گی تو گٹر کلاس پھر آپ کے حکمران ہوں گے اور وہ جابر ظالم ہوں گے. نہ بجلی ہوگی، نہ پانی ہوگا، نہ روٹی ہوگی، جو حالات ہو رہے ہیں، اور غدار آپ کے اندر پیدا ہوں گے. بات تو یہ ہے کہ آپ کا رول آف لا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سارے 10 میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بیگم صاحبہ بیٹھی ہیں، پہلے میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ ایک پٹیشن دائر کریں کہ جب تک ایم کیو ایم اور موجودہ حکومت
जो एलिगेशंस अगर जुल्फकार मिर्जा ने लगाए हैं वो प्रूव नहीं होते नॉन गिल्टी, इनको हुकूमत में नहीं लाना चाहिए। हम ये चीजें हैं जो एक्सलरेट करते हैं, इससे करप्शन फैल रही है। और तनख्वाहों की बात करते हैं, आप 10 करोड़ तनख्वाह दे दे और करप्शन वैसे ही हो। असल चीज ये है कि आप ऑनेस्ट आदमी को सिर्फ रिवॉर्ड करें, महंगाई खत्म करें। बेसिक चीज ये है, तनख्वाहें बढ़ा के आपने कितनी तनख्वाहें बढ़ाई? इस हुकूमत ने 400 गंदम को 950 लेगी, तबाह कर दिया हर चीज को, महंगाई आसमान, गरीब आदमी खत्म। आप लोग तो अलीट है ना, यहाँ जो बैठे हैं आपके जमाल साहब, ये तो अलीट है, लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं, लोगों के पास 2 पैसे रोटी खाने के नहीं है। और ये महंगाई खत्म करें। असल चीज मैनिपुलेटेड महंगाई है, करप्शन है और इंजीनियर्ड है, सेल्फ क्रिएटेड। आपकी टारगेट किलिंग इज सेल्फ क्रिएटेड, आपकी भत्ताखोरी इज सेल्फ क्रिएटेड, आपकी गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस इज सेल्फ क्रिएटेड। चाहे चंद लोग जो है हुक्मरान रहे और गरीबों को लूटते रहे, रौब करते रहे। ये बडेरों जगीरों बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जमाल साहब। ये जहां तक तनवीर जमाल साहब की आपने बात की है, ये भी गरीबों की बात कर रहे हैं। अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि अफ्तार का सामान लेने चाट के लिए थोड़ी सी 3 आदमियों की चाट के लिए भी 300 रुपए का आ जाता है, 4 फल डालने के लिए थोड़े से। अच्छा जी, बात जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये खैर बहुत इनकी मैं कदर करता हूँ कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और हर आदमी इस तरह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। इस वक्त करंट सिनेरियो में हमें माजी की बातें मेरे ख्याल में नहीं इतनी करनी चाहिए। मैंने जितने इस 2-3 साल में पॉलिटिशियंस के टॉक शोज देखे, 80% वो माजी का रोना रोते रहते हैं, 20% वो आपस में लड़के टाइम। मैंने नहीं देखा कि फ्यूचर प्लानिंग की कोई टॉक शोज में बात कर रहे हो। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में इनको भी ये जो सो कॉल्ड स्टार बन चुके हैं अभी, इनको चाहिए, अगर ये विजनरी हैं, ये सजेशंस लाएं। आप लोग टॉपिक्स ऐसा रखें, एक टॉपिक पकड़ लें कि जी तालीम पे बात होगी, तरबियत पे होगी, सेहत पे होगी, सिक्योरिटी, उस पे सजेशंस दें। ठीक है, सजेशन दें टेक्निकल लोग। और पाकिस्तान में सिर्फ ये पॉलिटिशियन ही चंद एक नहीं जो इस मुल्क को चला सकते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मुल्क को चलाने का तरीका जानते हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, इसलिए गायब हैं, नजर नहीं आते सामने। हम जब उन्हें कॉल करके बुलाते हैं प्रोग्राम में भी नहीं आते हैं, इसलिए गायब हैं। माजरत के साथ वायोलेशन इतनी हो चुकी है ना कि हर आदमी ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। वो उनका भी एक मसला है। जरा बदजन है, बिल्कुल समझिए मायूस कुन हालत है, सोचते हैं कि क्या फायदा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं अक्सर मैं आपको एक डिसहार्ट होने की बात बताऊं छोटी सी, और मैं अपने देखने वालों को मैं ये सवाल एक छोड़ के जाता हूं। हम लोग हर बात पे अमेरिका को गाली देते हैं, उसके झंडे जलाते हैं, उसके पुतले जलाते हैं, ठीक है। आज एक क्वार्टर पेज का इश्तिहार छप जाता है किसी अखबार पे कि अमेरिका ने, बरतानिया ने, यूरोप ने, जापान ने पाकिस्तानियों के लिए वीजे खत्म कर दिए हैं, जिसने चाहे जो चाहे आ जाए, हम उसको नौकरियां भी देंगे। मुझे बताइए जरा, मेरे ख्याल से आधा पाकिस्तान तो खाली हो जाएगा शायद। तो फिर इससे बड़ी उदास चीज क्या है? ये आप श्रीलंका और इंडिया में देके देखें, ये इश्तिहार आपको वो रिस्पांस नहीं मिलेगा। और ये जो वीजा लॉटरी सिस्टम, अमेरिका वीजा लॉटरी सिस्टम का ड्रामा है, उस हिसाब से तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जो उनके यहाँ रजिस्टर है। अच्छा, मैं आखिरी एक बात कर लेता हूँ कि ये बताइए कि अक्सर सियासतदान हमारे सामने बैठते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, इसी तरह की बात होती है कि आधी तो पिछली गवर्नमेंट पर और आधा आपस में जो मसला। अगर हम उनसे पूछते हैं कि जनाब ये बताइए कि आप क्या तब्दीली लाना चाहते हैं, आप जो है तालीम का निजाम कैसे चाहते हैं, आप सेहत का निजाम कैसे चाहते हैं, आप एक वेलफेयर स्टेट अगर पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं, वेलफेयर स्टेट कैसी होगी, उसमें पुलिस का निजाम कैसा होगा, उसमें बेरोजगारों को कोई अलाउंस मिलेगा, उसमें हेल्थ का सेक्टर कैसा होगा, उसमें अगर एजुकेशन फ्री होगी तो कहां तक फ्री होगी? लेकिन जवाब जो है वो नहीं है, जवाब नहीं है। अच्छा, अब अफसोसनाक बात एक ये भी है कि हमारे जो टेलीविजन मुख्तलिफ चैनल्स हैं, उनके पास भी इतना टाइम स्लॉट नहीं है कि वो इस तरह की बहस या इस तरह के प्रोग्राम क्रिएट कर सके। ये भी बड़ा इशू है। इस वक्त क्योस फैलाने की ना एक बड़ी जिम्मेदारी कुछ न्यूज चैनल्स की है। बिल्कुल मैं सही आपको कह रहा हूं, न्यूज चैनल्स को भी अपना पार्ट प्ले करना होगा पॉजिटिव। मैं सिर्फ चंद कमर्शियल के लिए या रेटिंग लेने के लिए तड़के लगाने की जरूरत नहीं है। अब बहुत तड़के लग गए और अब लोग बोर होना शुरू हो गए इन तरह के टॉक शो से। उनको पॉजिटिव साइड, एक होप की साइड पे लाना होगा। ऐसे बुरे हालात भी नहीं है दुनिया में, लोगों के मुल्कों में इससे बहुत बदतरीन हालात और इस मुल्क में भी गुजरे हैं। अगर आप ये 10 साल पहले से मैं आपको लेके जाऊं ना, मशरकी पाकिस्तान टूटा, कायदे आजम जिन हालात में उनका इंतकाल हुआ, मारीपुर पे लियाकत अली खान का कत्ल हुआ, या गवर्नमेंटें बदली, 90,000 फौजी हमारे अरेस्ट हो गए, इतने बड़े बड़े अजाब आए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। अखबार जो है,
اخبار کی آپ ایک بڑی سے بڑی ہیڈ لائن صبح پڑھتے ہیں, آپ دن میں 20 دفعہ نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, وہ امپیکٹ جو آپ کو ملنا ہوتا ہے مل جاتا ہے, اس کے بعد نہیں ملتا. لیکن ہر آدھے گھنٹے بعد آپ داں 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 ماریں گے سر پہ ہیمر کی طرح. یہ ہو گیا, اور ریپیٹنگ, ہر چیز ریپیٹ ہے. پٹیاں پہ پٹیاں چل رہی ہیں, وہ اوپر کہہ رہا ہے کہ پھول کھلے آج پنجاب میں, اور نیچے آ رہا ہے 8 لوگ بھی مر گئے. اب آپ کہاں جائیں گے؟ دنیا میں اتنا نیوز چینل صحیح نہیں ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ تنویر جمال صاحب, بہت بہت شکریہ بیشتر شاہدہ جمیل صاحبہ. آپ تو اکثر ٹاک شوز میں آتی ہیں, لیکن تنویر جمال صاحب میں نے آج آپ کی یہ اینگل اور یہ گفتگو جو ہے سیاسی حوالے سے, اور ہمارے ویورز نے بھی بہت پسند کی ہوگی. آپ کی ایکٹنگ کو تو لوگ پسند ہی کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ آپ دونوں شخصیات کو زحمت دیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.